हाइड्रोजन बम के बाद। कृष्ण चंद्र। जब पर्दा उठता है तो स्टेज के मरकज में जमीन अपने महवर पर घूमती हुई नजर आती है। पस मंजर में फैला हुआ आसमान है जिसकी पहनाइयों में सितारे टिमटिमा रहे हैं और आतिशी गैसुओं के पतवार चक्कर खा रहे हैं। दूर दूर तक एक सिरे से दूसरे सिरे तक दूधिया सितारों की कहकशां खिलती चली जा रही है। चारों तरफ सन्नाटा है और एक हल्की हल्की मध्यम सी रोशनी चारों तरफ छाई हुई है। स्टेज के दाएं तरफ एक आदमी नीम अंधेरे नीम उजाले में खड़ा है। उसका चेहरा जमीन की तरफ और पुश्त तमाशाइयों की तरफ है। वो एक बुद्ध की तरह जामिद व साकित खड़ा है और इस पूरे मंजर में इस तरह खड़ा रहता है। चंद लम्हों की खामोशी के बाद एक आवाज सरे उफक से आती हुई सन्नाटे में गूंजने लगती है। बहुत अरसा नहीं गुजरा, ये आदमी इस जमीन पर रहता था। वो फूलों के पास गया, फूलों ने उसे खुशबू दी। वो शहद की मक्खी के पास गया, शहद की मक्खी ने उसे शहद दिया। वो औरत के पास गया, औरत ने उसे चांद और सूरज दिए और वो बहुत बड़ा हो गया। वो इस जमीन का देवता था। घास उसके कदमों में झुकती थी और मखमल का गालीचा बन जाती थी। दरख्तों ने बाहें फैलाकर उसे सेब दिए। जानवर अपने बेटों का दूध लाए। नन्हे नन्हे कीड़ों ने शहतूत के पत्ते खाए और इसके लिए रेशम के जाल उगले। हवा ने उसे सांस दी, रोशनी ने कुव्वत और पानी ने हरकत, और वो बहुत बड़ा हो गया। उसने अपना सर ऊंचा किया और आसमान पर अपनी निगाह की कमंद फेंकी और सितारों पर कदम रखता हुआ कहकशां को फलांग गया। फिर उसने बादलों से कौसे कदा छीन ली और इसे एक हल की तरह जमीन में गाड़ दिया और धरती के सीने से गंदुम का दाना पैदा हो गया। एक रोज वो एटम के सीने में घुस गया और वहां से एक जलता हुआ बम निकाल लाया, हालांकि वो मोती भी ला सकता था। यकायक हवाओं के रंग उड़ गए और फजाओं के रुखसार फक हो गए। जमीन शाखे लर्जां, आसमान अक्से परेशान। गाय ने अपने बछड़े की तरफ देखा, फूल ने अपनी खुशबू के लिए फरियाद की, नगमा अपनी बुलबुल के लिए रोया और मुस्तकबिल अपनी कली के लिए। बच्चे ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामा, लेकिन आदमी ने अपने बच्चे का हाथ झटक दिया और आगे बढ़कर बम को फजाओं में उछाल दिया और यकायक औरत की कोख में चारों तरफ अंधेरा छा गया। स्टेज पर एक जोरदार धमाका होता है। रोशनी एक कूंदे की तरह लपकती है। फिर चारों तरफ धुंध, गुबार, आतिशी हवाओं के फर्राटे, बच्चों और औरतों की दिलखराश चीखें। अंधेरे में लोग गिरते पड़ते सायों की तरह भागते नजर आते हैं। फिर मुकम्मल अंधेरा छा जाता है। अब कहीं कोई आवाज नहीं, कोई हरकत नहीं, रोशनी नहीं, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। पर्दा। मंजरे अव्वल। जब पर्दा उठता है तो स्टेज के बाएं तरफ आखिर में विंग के करीब एक छोटा सा टिकट घर नजर आता है जिसके ऊपर जली हुरूफ में लिखा है, आदमियों का चिड़ियाघर, टिकट 4 आने। इस चिड़ियाघर की खिड़की पर एक लंगूर बैठा है और टिकट काट काट के दिए जा रहा है। टिकट घर के सामने जानवरों का लंबा क्यू लगा है। इस क्यू में बंदर, खरगोश, बकरी, नीलगाय, शेर, मेंढे, गधे, गैंडे, तरह तरह के जानवर नजर आते हैं जो साफ सुथरे लिबास पहने अपने बीवी बच्चों के साथ टिकट खरीद रहे हैं। टिकट घर के बिल्कुल करीब चिड़ियाघर का दरवाजा है जिसकी आहनी मेहराब के ऊपर वही अल्फाज कंदा हैं, आदमियों का चिड़ियाघर। इस आईनी दरवाजे के बाहर एक बनमानस घंटी बजा बजा कर चिल्ला रहा है, आइए आइए आदमियों के चिड़ियाघर देखिए, कुर्रे अर्ज पर आदमियों का पहला और आखिरी चिड़ियाघर।
یوم آزادی کی خوشی میں ٹکٹوں کی قیمت میں شاندار رعایت، 4 آنے کا ٹکٹ 2 آنے میں، لیڈیز اور بچوں کے لیے خاص رعایت، 1 ٹکٹ 1 آنے میں، یوم آزادی کی خوشی میں۔ سٹیج کے مرکز میں ایک گدھا اپنے 4 بچوں کو لیے چل رہا ہے، کیو میں آہستہ آہستہ آگے بڑھتا جاتا ہے۔ ایک بچہ اس سے پوچھتا ہے، باپو یہ یوم آزادی کیا ہے؟ گدھا: بیٹا، آج سے 10 سال پہلے جانوروں نے انسانوں کی غلامی سے نجات پائی تھی، اس دن کی خوشی میں ہم لوگ یوم آزادی مناتے ہیں۔ دوسرا بچہ: ہم نے یہ آزادی کیسے حاصل کی تھی؟ گدھا: بیٹا، آج سے 10 سال پہلے اس دنیا پر انسانوں کا راج تھا۔ اس وقت یہ دنیا آج کی طرح ویران اور اجاڑ نہیں تھی۔ اس وقت اس زمین کا بیشتر حصہ سرسبز اور شاداب تھا۔ اسی وقت انسانوں نے بڑی ترقی کی تھی۔ وہ لوگ اس دنیا کے چپے چپے پر پھیل گئے تھے اور ہم جانوروں کے مقابلے میں بہت اچھی اور خوبصورت زندگی بسر کر رہے تھے۔ گدھے کا بچہ نمبر 1: پھر کیا ہوا؟ گدھا: پھر انسانوں میں بڑی خونریز جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں ایک دوسرے کو ہلاک کرنے کے لیے بڑے بڑے خوفناک ہتھیار استعمال کیے گئے۔ آخر میں بہت بڑے ہائیڈروجن بم چھوڑے گئے۔ ان بموں نے ساری دنیا سے انسانوں کی آبادی کو نیست و نابود کر دیا۔ صرف انسانوں کی آبادی ہی نہیں، جہاں جہاں جنگل تھے وہ جھلس کے رہ گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں زہریلی گیس اور شعاعیں پھیلیں وہاں کے تمام جانور بھی مر گئے۔ ہاتھی، گھوڑے، شیر، بکری، سب جانور مر گئے۔ گھاس اور درختوں کے پتے تک مر گئے۔ گدھے کا بچہ نمبر 2: پھر ہم کیسے بچ گئے؟ گدھا: اتفاق سے ہمالیہ کے پہاڑوں میں گری ہوئی چند چھوٹی چھوٹی وادیاں ان بموں کے زہریلے اثر سے بچ گئیں۔ اسے بھی اتفاق کہیے کہ یہاں کوئی انسان نہ تھا، صرف تھوڑے سے جانور تھے جو زندہ رہے، جن کی اولاد ہم ہیں، اور جو اس وقت اس عالم خاک و باد پر انسان کی جگہ حکومت کر رہے ہیں۔ گدھے کا بچہ نمبر 3: جب سب آدمی مر گئے تو یہ انسان کا چڑیا گھر کہاں سے آیا؟ گدھا: 5 سال تک ان بموں کا اثر کرۂ ہوائی میں رہا اور زمین پر رہا۔ اس کے بعد جوں جوں فضا صاف ہوتی گئی اور جانوروں نے، یعنی ہم لوگوں نے جو اس وقت اشرف المخلوقات سمجھے جاتے ہیں، آگے بڑھ کے زندگی کے جھنڈے کو تھاما اور اسے پھر کرۂ ارض پر پھیلایا۔ ہماری ان کوششوں کے سلسلے میں ہمارے جانباز اسکاؤٹ دنیا کے مختلف کونوں میں پھیل گئے۔ کہیں کہیں تاریخ غاروں میں چھپے ہوئے انہیں یہ چند انسان ملے، اپنی نسل کے آخری افراد، اپنی تہذیب و تمدن کے آخری نمائندے۔ تب جانوروں کی کونسل ہوئی اور اس میں یہ قرار پایا کہ ان تمام انسانوں کو لا کے ایک چڑیا گھر میں بند کیا جائے، جہاں اپنے جانور بھائیوں اور بہنوں کی تعلیم و تربیت کے لیے انسان کی نمائش کی جائے، تاکہ ہماری آئندہ نسلیں انہیں دیکھیں اور ان کی وحشیانہ عادتوں سے سبق سیکھیں۔ کیوں میں چلتے چلتے گدھا اس وقت بالکل ٹکٹ گھر کی کھڑکی کے قریب آ جاتا ہے۔ وہ ریزگاری بڑھا کے لنگور سے کہتا ہے، گدھا 1 ٹکٹ میرے لیے، 4 بچوں کے لیے رعایتی ٹکٹ۔ لنگور: اوکے۔ گدھا 4 ٹکٹ لے کے اپنے بچوں کے ساتھ گیٹ کے اندر داخل ہوتا ہے۔ گیٹ کے ساتھ ہی لوہے کے جنگلے کے اندر ایک دبلا پتلا آدمی نظر آ رہا ہے۔ وہ ایک خاکی رنگ کی نیکر اور پھٹی ہوئی بنیان پہنے ہوئے ہے اور اپنی لمبی ناک پر بار بار اپنا چشمہ درست کرتا جاتا ہے۔ کبھی کبھی وہ اپنی گنجی چندیا کھجانے لگتا ہے اور کبھی کبھی جانوروں کی طرف دیکھ کے مسکرانے لگتا ہے۔ لوہے کے جنگلے کے اندر ایک چھوٹا سا تالاب ہے جس میں ایک آدمی بخوبی تیر سکتا ہے۔ لمبا دبلا آدمی اپنے سوکھے ہاتھ جانوروں کی طرف بڑھا کے اپنی ناک میں بولتا ہے، جلدی کرو، جلدی کرو، اشرفی نکالو، ہمارے پاس فالتو وقت نہیں ہے، ہمیں بورڈ کی میٹنگ میں جانا ہے۔ گدھے کا بچہ نمبر 3: یہ بورڈ کی میٹنگ کیا ہوتی ہے؟ گدھا: بیٹا، یہ آدمی اپنے ملک کا سب سے بڑا بینکر تھا،
اپنے ملک کی تجارت کا بہت بڑا حصہ اس کے ہاتھ میں تھا، ہر روز لاکھوں اشرفیوں سے یہ کھیلتا تھا، اس لیے اسے اشرفیاں بہت پسند تھیں۔ ان اشرفیوں کی تعداد کو بڑھانے کے لیے اس نے دوسرے ملکوں کی تجارت کو بھی اپنے قبضے میں رکھنا چاہا، اور جب وہاں کے لوگوں نے مزاحمت کی تو اس نے ہائیڈروجن بم تیار کرنے کے لیے ایک بورڈ بنایا، یہ خود اس کا صدر بنا اور اپنی نگرانی میں ہائیڈروجن بم تیار کرانے لگا۔ جب اس نے بہت سے ہائیڈروجن بم تیار کر لیے تو اس نے اپنی جان بچانے کے لیے زمین کے اندر ایک خفیہ پناہ گاہ تیار کرائی اور جنگ شروع کرا کے خود اس کے اندر چھپ کے بیٹھ گیا۔ انسانی آبادی کو ختم کرنے میں اس ظالم کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ جب ہمارے اسکاؤٹوں نے اسے پکڑا تو یہ اشرفیوں کے بہت بڑے ڈھیر پر پستول لیے بیٹھا تھا۔ ہمارے 2-3 اسکاؤٹ اسے پکڑنے کی کوشش کرتے ہوئے مارے گئے۔ آخر ہمارے گینڈے نے اسے پکڑ لیا۔ گینڈے پر تم جانتے ہو ان چھوٹے چھوٹے پستولوں کی گولیوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ گدھے کا بچہ نمبر 4 اپنے لمبے لمبے کانوں سے تالی بجا کر ہا ہا، اچھا ہوا گینڈے نے اسے پکڑ لیا۔ بینکر چشمہ ٹھیک کر کے چٹکی بجاتے ہوئے، جلدی کرو اشرفی نکالو، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ گدھا جلدی سے اپنی بٹوے سے سونے کا ایک سکہ نکال کر پانی کے تالاب میں پھینکتا ہے۔ بینکر چشمہ تالاب کے کنارے رکھ کر جلدی سے تالاب میں ڈبکی لگاتا ہے اور تالاب کے فرش پر چمکتی ہوئی اشرفی کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر باہر لے آتا ہے۔ بینکر اشرفی کو چومتے ہوئے، اشرفی ہا ہا ہا، اشرفی ہا ہا ہا۔ ایک سالم اشرفی، دنیا کی عظیم ترین خوبصورت شے ایک اشرفی۔ بینکر خوشی سے ناچنے لگتا ہے۔ گدھے کا بچہ نمبر 1، یہ اتنا خوش کیوں ہو رہا ہے؟ گدھا، بیٹا یہ بینکر سونے کا پجاری ہے، اس کا مقولہ تھا کہ سونا زندگی کے لیے نہیں، زندگی سونے کے لیے ہے۔ یہ زندگی بھر سونا اکٹھا کرنے میں لگا رہا اور آخر میں اس نے اپنی نسل کو بھی اپنے لالچ پر قربان کر دیا۔ گدھے کا بچہ نمبر 2، مگر سونے کو لے کر تم کیا کرو گے؟ تم اسے کھا نہیں سکتے گھاس کی طرح، پی نہیں سکتے پانی کی طرح، اس میں سے کچھ اگتا نہیں ہے۔ بیج کو زمین میں ڈال دو، فصل پیدا ہو جائے گی۔ سونے کے ٹکڑے کو رکھ دو، وہی ایک ٹکڑے کا ٹکڑا رہتا ہے۔ ایسی چیز کو اکٹھا کرنے سے کیا فائدہ؟ اتنے میں ایک مینڈا اشرفی پھینکتا ہے تالاب میں۔ بینکر پھر اپنا چشمہ رکھ کے تالاب میں اشرفی نکالنے کے لیے کود پڑتا ہے۔ گدھے کا بچہ چشمہ اٹھانے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ گدھا روک لیتا ہے، نہیں بیٹا، یہ بیچارہ اس کے بغیر نہیں دیکھ سکتا۔ گدھے کا بچہ نمبر 3، کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ جب سب جانور اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں تو یہ چشمے کے بغیر کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ گدھا، اس لیے کہ انسان جانوروں سے زیادہ مہذب ہے۔ اتنے میں گدھے کا دوسرا بچہ تالاب میں گلاب کا پھول پھینک دیتا ہے۔ بینکر جھٹپٹا مار کے اسے اپنی ہتھیلی میں لے لیتا ہے، لیکن جب اینک لگا کر اپنی ہتھیلی کی طرف دیکھتا ہے تو اشرفی کے بجائے پھول دیکھ کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے اور غصے میں چلانے لگتا ہے، او بلڈی سوائن، گدھے کے بیوقوف بچے، ہم کو اشرفی کے بجائے گلاب کا پھول دیتا ہے، ہمارا ٹائم ضائع کرتا ہے، ہم تم کو جان سے مار دے گا، ہم تمہارے سر کے اوپر ایٹم بم مارے گا، تم کو اس زمین سے نیست و نابود کر دے گا۔ بینکر اپنا فکرہ پورا نہیں کر سکتا کیونکہ گدھے نے ایک اور اشرفی نکال کے تالاب میں پھینک دی۔ بینکر اسے نکالنے کے لیے تالاب میں ڈبکی لگاتا ہے، وہ تیرتا ہوا پانی کے اندر اشرفی ڈھونڈنے لگتا ہے۔ گدھا، اسے گلاب کے پھول سے سخت نفرت ہے۔ گدھے کا بچہ نمبر 2، کیوں؟ گدھا، اسے ہر اس چیز سے نفرت ہے جو سونا نہیں ہے، اس لیے ہم لوگوں نے اس چڑیا گھر میں اس کے لیے یہ پانی کا تالاب بنا دیا ہے تاکہ یہ دن بھر ڈبکیاں لگاتا رہے اور اشرفیاں ڈھونڈ کر نکالتا رہے۔ شام تک اس کے پاس 50-60 کے قریب اشرفیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ وہ رات کے وقت بیٹھ کر بار بار انہیں گنتا ہے، رات بھر یہ سوتا نہیں، بس انہی اشرفیوں کو گنتا رہتا ہے۔ صبح اٹھ کے محافظ اس سے یہ اشرفیاں چھین لیتا ہے۔
گدھے کا بچہ نمبر 1: تو یہ روتا نہیں؟ گدھا: نہیں، اس کا محافظ باندر ہے، وہ بہت چالاک ہے، وہ اس سے یہ کہہ کر اشرفیاں لے لیتا ہے کہ انہیں تمہارے بینک میں جمع کرنے جا رہا ہوں، اور ہر روز اسے کاغذ کی ایک رسید دے دیتا ہے۔ وہ کونے میں جو تم کاغذوں کا پلندہ دیکھتے ہو، وہ ان اشرفیوں کی رسیدیں ہیں جنہیں یہ بینکر بہت سنبھال کر رکھتا ہے۔ گدھے کا بچہ نمبر 1: ان کاغذوں کے پرزوں کو وہ لے کر کیا کرے گا؟ گدھا: یہی کاغذ کے پرزے اس کا سرمایہ حیات ہیں۔ جب یہ مر جائے گا تو تاریخ ان کاغذ کے پرزوں کو دیکھ دیکھ کر ہنسے گی اور روئے گی اور کہے گی کہ انسانوں کی پوری آبادی ان کاغذ کے پرزوں کے لیے لڑتے لڑتے مر گئی۔ آؤ اب آگے چلیں۔ گدھا اور اس کے بچے آگے چل پڑتے ہیں۔ بینکر کے جنگلے سے ملحق سیب کے ایک اونچے پیڑ کے نیچے ایک آدمی جس کا چہرہ گول ہے اور جس کی آنکھیں بڑی بڑی ہیں، اپنے ہاتھ میں کاغذ کا ایک پرزہ لیے کھڑا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک پینسل ہے جس سے بار بار وہ کاغذ پر کچھ لکھتا ہے۔ پینسل کو کان پر رکھتا ہے، پھر پینسل لے کر کچھ لکھتا ہے، پھر کان پر پینسل رکھ لیتا ہے۔ اس آدمی کے ارد گرد ایک خوبصورت باغیچہ ہے جس میں رنگ رنگ کے پھول ہیں، مگر یہ آدمی اپنے گرد و پیش کی دنیا سے بے نیاز ہو کر درخت کے نیچے ٹہل رہا ہے اور لکھتا جاتا ہے۔ یکا یک یہ آدمی لکھتے لکھتے رک جاتا ہے، پھر بآواز بلند پڑھنے لگتا ہے: میں کدے کی زمیں نہیں بدلی، سطوت سادگی نہیں بدلی، وہ تمنا جو ایک مدت سے دل میں تھی جاگزیں نہیں بدلی، حسن والو تمہیں مبارک ہو، عشق کی سرزمیں نہیں بدلی، تیری زلفوں سے اس کو نسبت ہے، ورنہ اتنی حسیں نہیں بدلی، تو ہی اے دل بدل گیا ورنہ کوئی صورت حسیں نہیں بدلی۔ گدھا: ساری دنیا بدل گئی لیکن اس کے لیے کچھ نہیں بدلا۔ گدھے کا بچہ نمبر 1: یہ کون ہے؟ گدھا: یہ شاعر ہے۔ گدھے کا بچہ نمبر 2: یہ کیا کر رہا ہے؟ گدھا: اپنی محبوبہ کی تعریف میں شعر پڑھ رہا ہے۔ گدھے کا بچہ نمبر 3: اس کی محبوبہ کہاں ہے؟ گدھا: وہ ہائیڈروجن بم کے حملے میں مر گئی۔ گدھے کا بچہ نمبر 4: اس نے اسے بچانے کی کوشش نہیں کی۔ گدھا: جب ہائیڈروجن بم تیار ہو گیا تو کچھ دانشور لوگ، کیونکہ انسانوں میں بھی کچھ عقل مند آدمی تھے، اس کے پاس ایک عرضداشت لے کر آئے تھے جس میں تمام انسانوں سے یہ کہا گیا تھا کہ وہ سیاستدانوں کو مجبور کریں کہ وہ اس خطرناک جنگ کو شروع نہ کریں تاکہ انسانوں کی آبادی اس ہیبت ناک ہلاکت سے بچ جائے۔ وہ لوگ اس عرضداشت پر اس شاعر کے دستخط چاہتے تھے لیکن اس نے انکار کر دیا۔ گدھے کا بچہ نمبر 1: کیوں؟ گدھا: اس نے کہا میں صرف حسن و عشق کا شاعر ہوں، مجھے صرف محبت سے سروکار ہے، میں کسی قسم کی سیاست سے کوئی علاقہ نہیں رکھتا۔ شاعر پھر گانے لگتا ہے: اسی کا نام ہو شاید محبت، خطا ان کی ہے ہم شرما رہے ہیں، کہیں تارے نظر الجھا ہوا ہے، نقاب اٹھتی نہیں شرما رہے ہیں، بھری برسات کی افرے جوانی، گھٹاؤں کو پسینے آ رہے ہیں، اجل کو روکنا آواز دینا، ذرا ہم میکدے تک جا رہے ہیں۔ گدھے کا بچہ نمبر 1: اس کا میکدہ کہاں ہے؟ گدھا: اس کا میکدہ بھی گیا، ساقی بھی گیا، اس نے دونوں کو بچانے کے لیے رتی بھر کوشش نہیں کی۔ گدھے کا بچہ نمبر 1: پھر یہ کیسی محبت تھی؟ گدھا: معلوم نہیں، مگر بیٹا یہ آدمی بہت ذہین تھا، اس کے الفاظ میں جادو اور اس کے تخیل میں عقاب کی سی اڑان تھی، اگر یہ چاہتا تو اپنے نغمے سے دنیا کو آنے والے خطرے سے خبردار کر سکتا تھا، اگر یہ چاہتا تو اپنے شعر کو ڈھال بنا کر اپنے ساقی اور جام کے لیے سینہ سپر ہو کر لڑ سکتا تھا، لیکن اس نے گرد و پیش کی دنیا سے آنکھیں بند کر لیں اور اپنے خوبصورت توہمات میں کھو گیا۔ اس کا میکدہ اس کے سامنے منہدم ہو گیا، اس کی محبوبہ اس کے سامنے جل گئی، لیکن یہ اپنی شاعری کی اندھی اینک لگائے نہ اپنی مرتی ہوئی محبوبہ کو دیکھ سکا
نہ انسانی نسل کی آخری فریاد سن سکا، وہ فریاد جو اس کے موجز بار لبوں پر سورہ اسرافیل کی طرح گونج سکتی تھی۔ شاعر پھر گانے لگتا ہے، حسن کے ساز پر ایک راگ سنا کر جانا، عشق کو ایک نئی الجھن میں پھنسا کر جانا، میری سوئی ہوئی قسمت کو جگا کر جانا، مد بھری آنکھوں سے مدہوش بنا کر جانا۔ گدھا جب یہ ان مد بھری آنکھوں کی حفاظت نہ کر سکا تو شاعری نے اپنا ناطہ انسان سے ہمیشہ کے لیے توڑ لیا اور زمین کے سینے میں ایک خوشبو کی طرح چھپ گئی۔ اب جو کچھ یہ کہہ رہا ہے یہ شاعری نہیں، ایک مردہ تخیل کی گونج ہے۔ آؤ آگے چلیں۔